मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि एक बस्ती से गुज़र रहे थे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के काफ़िले का गुज़र गांव के दरमियान में एक गली से हुआ। अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के घोड़ों के सामने एक लड़की आकर गिरी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने घोड़े को आहिस्ता कर दिया तो इतने में एक बूढ़ा बुजुर्ग सामने नजर आया जो कि एक छोटे से खस्ता हाल घर से निकला और उसके हाथ में डंडा था और वो उस लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बूढ़े बुजुर्ग से पूछा कि ये लड़की कौन है और तुम इसको क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा, हजूर ये मेरी कुछ नहीं लगती, ये कोई अनजान लड़की है और मुझे अपना बाप कहकर पूरे गांव में बदनाम कर रही है, लेकिन मैं इसका कोई बाप नहीं। तो इतने में गांव के चंद लोग जमा हुए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने गांव के लोगों से पूछा कि इस बूढ़े बुजुर्ग और इस लड़की का आपस में क्या रिश्ता है? तो गांव वालों ने कहा, हजूर ये लड़की इसकी कुछ नहीं लगती। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान कि एक लड़की एक बूढ़े बुजुर्ग को अपना बाप क्यों कह रही है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस बूढ़े बुजुर्ग की बातें और गांव वालों की बातें सुनते तो ऐसे लगता था वो सच बोल रहे हैं। और जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस लड़की की आंखों से निकलते हुए आंसू देखते और उसके दलाइल सुने तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उस बूढ़े बुजुर्ग की ये बेटी हो। ये देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान कि आखिर इन दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैरान और परेशान उस गली के दरमियान में खड़े थे और वो लड़की बुरी तरह रो रही थी। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा कि मुझे लगता है कि ये लड़की सच बोल रही है, वरना एक नौजवान हसीनो जमील लड़की एक बूढ़े बुजुर्ग को अपना बाप क्यों कहेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीकत का पता लगाने के लिए एक अजीब चाल चली। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने एक आवारा कुत्ता गुजरा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सिपाही को कहा कि कुत्ता पकड़ कर लाओ। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, इस कुत्ते को इस बूढ़े बुजुर्ग के दरवाजे पर बांध दो और उस लड़की को झोंपड़ी के अंदर भेजकर फिर। दोस्तों ये वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव के अंदर चंद घर थे और उस गांव के अंदर लोग खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे। और उस गांव के अंदर सिर्फ एक ताजिर था जिसका नाम जियान था। जियान 22 साल नौजवान था और अपने गांव के अंदर वाहिद वो नौजवान था जो तिजारत में दिलचस्पी रखता था और उसे इस काम में बहुत तजर्बा भी था, क्योंकि जब वो 10 साल का था तो उस वक्त से वो बड़े बड़े ताजरों के पास मजदूरी पर काम करता था और काम करते करते उसे तिजारत की समझ आने लग गई और उसे शौक था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक कामयाब ताजिर बनकर अपने हालात बदल दूंगा। वक्त गुजरता रहा और जब वो 18 साल का हुआ तो उसके माँ बाप ने उससे कहा कि बेटा तुम्हारी शादी की उम्र है और तेरी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, लिहाजा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि तेरी बीवी तेरा भी ख्याल रख सके और तेरे बूढ़े माँ बाप की खिदमत भी कर सके। जियान ने शादी कर ली और उसके बाद उसने अपने बाबा से मशवरा किया कि बाबा जान, अब मैंने दूसरे ताजरों के पास मजदूरी बहुत कर ली, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना तिजारत का काम संभाल लूँ ताकि मैं अपने हालात बदल सकूँ। ये सुनकर उस बूढ़े बुजुर्ग ने बाप ने कहा, बेटा कौन बाप है जो अपने बेटे को कामयाब होता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन तिजारत करने के लिए बहुत भारी रकम की भी ज़रूरत होती है। और दूसरी बात कि तुम्हें तिजारत की गर्ज से अपने गांव को छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में जाना होगा और इस काम के लिए तुम्हें अकेले सफ़र करना होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारे गांव के अंदर और कोई ताजिर नहीं। तो उस नौजवान ने कहा, बाबा जान रिस्क तो लेना पड़ता है तभी इंसान कामयाब होता है, आप मुझे इजाज़त दें, मैं तिजारत करना चाहता हूँ। तो उसके बूढ़े बाप ने कहा, बेटा तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई कि तुम तिजारत करोगे? तो उसने कहा, बाबा जिस ताजिर के पास मैं काम करता था वो बूढ़ा बुजुर्ग था और उसकी कोई औलाद नहीं थी,
چند ماہ پہلے اس کی وفات ہو گئی اور مرتے وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا میری آدھی دولت غریبوں میں تقسیم کر دینا اور آدھی دولت اپنے پاس رکھ لینا۔ ابا جان، اس کے کفن دفن کرنے کے بعد میں نے آدھی دولت غریبوں میں بانٹ دی اور آدھی سے بھی کم اپنے حصے میں رکھ لی، لہٰذا میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں تجارت کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی اور زیان 18 سال کی عمر میں تجارت کرنے لگا۔ جب وہ تجارت کی غرض سے سامان لینے کے لیے شہر سے باہر جانے لگا تو اس کے بوڑھے باپ نے کہا، میں تیری ماں کا خیال رکھ لوں گا، لیکن تم اگر سفر پر جا رہے ہو تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ ترغیب اس نوجوان کو پسند آ گئی اور اس نے اپنے ماں بیوی کو ساتھ لیا اور تجارت کی طرف سفر شروع کر دیا۔ 1 سال بعد زیان جب تجارت کر کے واپس لوٹا تو جب وہ گھر لوٹا تو دیکھ کر اس کے بوڑھے باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ نہ ہی 1 سال بعد وہ اپنے بیٹے سے مل رہا تھا بلکہ وہ ایک ننھی منی بچی سے بھی مل رہا تھا جس کو پیدا ہوئے چند دن گزرے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا بزرگ بڑا خوش ہوا اور اپنے بیٹے کو دعائیں دینے لگا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ننھی منی بچی میری پوتی ہے۔ گھر میں چھوٹا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بوڑھے تاجر کو اپنی بہت پیاری لگتی تھی اور وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 2 سال کے بعد دوبارہ زیان تاجر کو فلسطین کے شہر الخلیل کی طرف تجارت کی غرض سے سفر کرنا پڑا اور اس کا یہ سفر کئی مہینوں کا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنی اپنی تیاریاں کر لو، ہم 1 ہفتے کے بعد اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ یہ سن کر اس کے بوڑھے باپ نے کہا، بیٹا پہلے کی بات اور تھی، اب تیری ایک ننھی منی بیٹی ہے، اگر راستے میں کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، بابا جان میں تجارت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت حکمت کا کام جانتا ہوں، آگے اللہ جانے۔ اس بوڑھے بزرگ نے اپنے بیٹے کو الوداع کیا اور زیان اپنی بیوی اور ننھی منی بچی کو لے کر سفر کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے ساتھ میں ایک خالی جگہ تھی، آگے راستہ بہت زیادہ سنسان تھا۔ زیان نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم آج کی رات یہاں پڑاؤ کر لیتے ہیں، کل صبح اپنا سفر شروع کریں گے۔ رات کو اسی جگہ خیمہ لگا کر آرام کرنے لگے تو آدھی رات کے وقت ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس جتنی بھی رقم تھی وہ بھی چھین کر بھاگ گئے اور جاتے ہوئے ان ظالم ڈاکوؤں نے اس تاجر کی بچی کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بچی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، جا کر کسی نہ کسی امیر زادے کے پاس اچھے داموں میں بیچ دیں گے۔ زیان نے اپنی بیٹی کو لے جانے سے روکا تو انہوں نے زیان کے سینے میں خنجر مار دیا، لیکن زیان کی ابھی زندگی باقی تھی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا، اور اس کی بیوی بھی زخمی حالت میں بے ہوش ہو گئی، اور وہ ڈاکو اس ننھی منی بچی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب ان دونوں کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں اور پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ واپس اپنے گاؤں لوٹے اور آ کر اپنے ماں باپ کو یہ سارا ماجرا سنایا تو اس کے بوڑھے باپ نے کہا، بیٹا گاؤں کے قاضی کے پاس چلتے ہیں، شاید وہی ہماری مدد کر سکے۔ وہ گاؤں کے قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس جگہ ان پر حملہ ہوا اس جگہ ساری چھان بین کی جائے، لیکن سپاہیوں کی مکمل تلاشی لینے کے بعد بھی ان کو ان ڈاکوؤں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وقت گزرتا رہا اور زیان اور اس کی بیوی اپنی 1 سال بیٹی کو یاد کر کر کے روتے، اور اسی وجہ سے اس بوڑھے بزرگ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آج کے بعد تم مزدوری کر لینا لیکن تجارت نہیں کرنا۔ وقت گزرتا رہا اور زیان اپنی بیٹی کو بہت عرصہ تلاش کرتا رہا، لیکن اس کا کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ وہ ڈاکو اس بچی کو لے کر دوسرے شہر کے اندر پہنچے تاکہ کسی جگہ اس بچی کو کسی امیر تاجر کے پاس جا کر بیچیں گے، جس کو اولاد کی خواہش ہوگی اور اس کے بدلے میں ہمیں بھاری رقم ملے گی۔ اسی دوران وہ ڈاکو ایک راستہ لے کر اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ انہوں نے سامنے دیکھا کہ قاضی صاحب کا قافلہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی موٹی ننھی بچی ہے اور جب گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنے گی تو یہ رونے لگ جائے گی، لہٰذا اس بچی کو ساتھ ہی کے جھاڑیوں میں چھپا دیتے ہیں، اور جب قاضی صاحب کا قافلہ گزر جائے گا تو پھر اس بچی کو اٹھا کر چلے جائیں گے۔
انہوں نے بچی کو جھاڑیوں کے پیچھے رکھ دیا اور خود اپنی ٹانگوں میں آ کر بیٹھ گئے تاکہ قاضی صاحب کو بھی شک نہ ہو کہ یہ کون ہیں اور راستے میں کیوں رکے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ بچی کو وہاں چھوڑ کر آئے تو اسی جھاڑیوں کے پاس سے ایک لکڑہارے کا گزر ہوا جو اپنے گدھے پر لکڑیاں لاد کر جا رہا تھا۔ اس نے بچی کے رونے کی آواز سنی تو بڑا حیران ہوا کہ اس بچی کو یہاں کون چھوڑ کر گیا۔ اس نے بچی کو اٹھایا اور ڈاکو کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ بچی کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف چلا گیا۔ جب قاضی کا قافلہ گزر گیا اور وہ ڈاکو اس جگہ پر آئے تو وہ بچی غائب تھی۔ انہوں نے جھاڑیوں کو چھان مارا لیکن بچی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ ڈاکو نے کہا چلو بچی ہاتھ سے گئی تو جتنی دولت تھی اس تاجر سے لوٹ لی، یہاں ہمارے لیے یہ بھی مال غنیمت ہے۔ وہ لکڑہارا اس بچی کو لے کر اپنے گھر لے آیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے بزرگ کو آخری عمر میں صرف ایک بیٹے سے نوازا۔ اب وہ بچی بھی اس بوڑھے بزرگ لکڑہارے کے گھر میں پرورش پانے لگی اور اس کا بیٹا بھی اس گھر کے اندر پرورش پانے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بات کو 10 سال گزر گئے۔ اب اس لکڑہارے کا بیٹا تقریباً 15 سال کا ہو چکا تھا اور وہ لڑکی جو کہ اس نے جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھائی تھی وہ تقریباً 11 سے 12 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک دن لکڑہارا جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک اس کو ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ لکڑہارے کو پتہ چل گیا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے اور اس سانپ کا علاج یہاں نہیں ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچا۔ جب اس کی اپنی بیٹی نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، لیکن اس وقت وہ لکڑہارا اپنے گدھے سے گر کر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ اس لکڑہارے نے اس کو اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا اور کبھی اس کو اپنے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اب وہ لکڑہارا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب لکڑہارے کے نوجوان بیٹے نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنے باپ کو کہا ابا جان آپ نے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، میں آپ کو اپنے شہر کے بڑے سے حکیم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ لیکن لکڑہارا اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا یہ راز آج میں آپ کے سامنے افشا کر رہا ہوں کہ یہ لڑکی میری سگی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے صرف تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تیری ایک بہن تھی جس کو دائمان لے کر دوسرے شہر گئی تھی اور میں اب اس کو واپس لایا ہوں، حالانکہ میں اس لڑکی کو جھاڑیوں سے اٹھا کر لایا تھا اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس لڑکی کے اصلی ماں باپ تلاش کر کے ان تک اس کو پہنچا دو گے، اور یہ میری آخری خواہش ہے۔ یہ کام میں خود کرنا چاہتا تھا لیکن شاید میری سانسیں اتنی ہی تھی اور یہ کام میں نہیں کر سکا۔ جب یہ بات اس لڑکی نے سنی کہ یہ بوڑھا بزرگ لکڑہارا جو کہ اس کے سامنے اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے وہ اس کا سگا باپ نہیں تھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اور جب اس نوجوان نے دیکھا کتنی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی میری بہن نہیں ہے تو وہ بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور اسی جگہ اس لکڑہارے نے اپنی جان دے دی۔ گاؤں والوں نے اس کے بیٹے کو سہارا دیا اور اس کی بیٹی کو بھی سہارا دیا اور اس لکڑہارے کا نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہ راز اس نوجوان اور اس لڑکی کے درمیان تھا کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور وہ دونوں ایک ہی جھونپڑی کے اندر رہتے رہے۔ ایک دن اس نوجوان پر شیطان نے غلبہ پا لیا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ جس لڑکی کے ساتھ میں اتنے دنوں سے اکیلا رہ رہا ہوں وہ میری سگی بہن نہیں ہے اور میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تو شیطان نے اس کو اپنے غلبے میں قابو کر لیا اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لڑکی چیختی رہی، چلاتی رہی اور کہتی رہی کہ میں تیری بہن ہوں، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ تو میری سگی بہن نہیں ہے، صرف تو میرے گھر میں پرورش پا رہی تھی، لہٰذا اب تو میری خواہش پوری کرو ورنہ میں تمہیں آدھی رات کے وقت اس گاؤں سے رسوا کر کے نکال دوں گا
اور سارے گاؤں والوں کو کہوں گا کہ یہ میری سگی بہن نہیں ہے اور اتنے سالوں سے یہ میرے ساتھ رہ رہی تھی اور میرے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور اسی طرح میں تمہیں سارے گاؤں کے اندر بدنام کر دوں گا اور گاؤں کا کوئی بھی آدمی تمہیں منہ نہیں لگائے گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنی بدنامی سر پر لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اسی طرح کا کام نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکی لکڑہارے کے بیٹے کو کہتی رہی کہ تم اپنے باپ کے وعدے کو یاد کرو، خدا کا ڈر کرو، لیکن اس پر شیطان نے اس طرح غلبہ پایا کہ اس کو سب کچھ بھول گیا اور وہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ تو اتنے میں اس لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب آدھی رات کے وقت گاؤں والوں نے لکڑہارے کی جھونپڑی کے اندر چیخنے کی آوازیں سنی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ڈاکو نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ جھونپڑی کی طرف دوڑے۔ جب سارے گاؤں والے جھونپڑی میں پہنچے تو وہ لڑکی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تو گاؤں والوں نے لکڑہارے کے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ تو لڑکی کے بتانے سے پہلے لکڑہارے کے بیٹے نے کہا، اے گاؤں والو، یہ ایک بہت بڑا راز تھا جو آج تم سب کے سامنے میں واضح کر رہا ہوں۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر ایسا کون سا راز تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بابا نے آج سے 1 سال پہلے مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکی میری سگی بہن نہیں ہے۔ میرا باپ اس کو جنگل میں جھاڑیوں سے اٹھا کر لایا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ میرے 1 سال سے ناجائز تعلقات تھے، اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے پر مجھے اس لڑکی نے مجبور کیا تھا، کیونکہ جب اس بات کی خبر اس لڑکی کو لگی کہ میں اس کا سگا بھائی نہیں ہوں تو یہ مجھے خود کے ساتھ زنا کرنے پر اکساتی تھی، اور ایک دن مجھ پر شیطان نے غلبہ پایا اور میں اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا، اور پھر یہ کام معمول کی طرح ہونے لگا، اور پچھلے 1 سال سے میں اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہا تھا، اور اس بات کی خبر میرے بوڑھے باپ کو بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر گاؤں والوں نے اس لڑکی پر تھوکنا شروع کر دیا اور گاؤں کے قاضی کو بلایا، اور گاؤں کے قاضی نے کہا کہ اس لڑکی کو زندان میں بند کر دو، صبح اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ بے وقوف گاؤں والوں نے اس لڑکی کو ذرا بھی بولنے کی اجازت نہیں دی، اس کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ قاضی کے زندان میں ایک بوڑھا سپاہی تھا جو کہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربے سے سب کچھ جان گیا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اس لڑکی کو اس گاؤں سے یعنی کہ زندان سے فرار ہونے کا موقع فراہم کیا اور کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ کل صبح گاؤں کا قاضی تمہیں سنسار کرنے کا حکم دے دے گا۔ لڑکی نے سوچا کہ پہلے اپنی عزت گوا چکی ہوں، اپنے باپ کو بھی گوا چکی ہوں، اپنے اصلی ماں باپ سے بھی جدا ہو گئی ہوں، اور اگر میں آج گاؤں سے نہ بھاگی تو میں اپنی زندگی بھی گوا دوں گی، اور ساری زندگی لوگ مجھے ایک بدکار عورت کے طور پر یاد رکھیں گے۔ لہٰذا اس بوڑھے سپاہی نے چاند سکے اس لڑکی کو دیے اور کہا کہ تم اس گاؤں سے بھاگ جاؤ۔ وہ لڑکی وہاں سے بھاگ گئی۔ جب صبح ہوئی تو قاضی صاحب نے سپاہیوں کو کہا کہ اس لڑکی کو عدالت میں لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، حضور، وہ لڑکی تو رات کو زندان کے اندر بھاگ گئی تھی، حتیٰ کہ اس کے پاس خنجر تھا جس کی وجہ سے اس نے ہمارے ایک بوڑھے سپاہی کو بھی زخمی کر دیا۔ قاضی کو اس بوڑھے سپاہی پر شک نہ ہوا کہ اس لڑکی کو بھگا کر خود کو زخمی کر دیا، اور گاؤں والوں نے ہر طرف اس لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اگر اس لڑکی کو انجام تک نہیں پہنچایا گیا تو وہ پتہ نہیں اب آگے کیا کھل کھلائے گی۔ وہ لڑکی جب صبح ہوئی تو ایک گاؤں کے اندر پہنچ چکی تھی۔ پھٹے ہوئے کپڑے اور خستہ حال شکل میں ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ تو اس نے گاؤں والوں کے سامنے جھوٹ بولا کہ میں شادی شدہ عورت ہوں، اور میرے شوہر نے مجھ پر تشدد کر کے مجھے اپنے گھر سے بھگا دیا، اور اگر میں اپنے گھر سے نہ بھاگتی تو میرا شوہر مجھے قتل کر دیتا۔ یہ سن کر گاؤں والوں نے اپنے سردار کو بلایا اور کہا، حضور، یہ لڑکی مظلوم ہے، آپ اس کی مدد کریں۔ اس گاؤں کا سردار بد کردار آدمی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی مدد کی طلبگار ہے، اور اس کو مدد کا جھانسا دے کر اس کے جسم سے مزے اٹھاؤں گا، کیونکہ اس جیسی خوبصورت لڑکی میں نے نہیں دیکھی۔ اس نے لڑکی کو اپنی بیٹی کہا اور کہا، تم میری بیٹی ہو، لہٰذا تمہیں
یہاں کسی مہمان خانے کے اندر رہنے کی بجائے تم میری حویلی میں چلو۔ لڑکی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سردار پر بھروسہ کر لیا، کیونکہ وہ سردار زبان سے بڑا ہی اخلاق اور اچھا انسان لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکی اس سردار کے پاس چند دن گزارنے لگی۔ آج جب اس سردار نے دیکھا کہ اس لڑکی نے مجھ پر مکمل بھروسہ کر لیا ہے، تو ایک رات اس نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اچھی طرح تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک دعوت میں لے کر جاؤں گا۔ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے خوب تیاری کی، تو جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو لڑکی نے کہا، سردار صاحب ہم نے کہاں چلنا ہے؟ تو سردار نے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ وہ لڑکی حویلی کے اندر کمرے کے اندر جا کر بیٹھ گئی، تو تھوڑی دیر بعد وہ سردار اپنی بیوی کو کسی بہانے سے دوسرے گاؤں بھیج کر اس لڑکی کے کمرے کے اندر پہنچا اور اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بھی بہت گھبرا گئی اور اپنی زندگی میں دوسری مرتبہ اتنا بڑا دھوکہ کھانے پر وہ بہت کمزور ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ پہلے تو میری عزت بچ گئی تھی، لیکن اب میں اس سردار کے ہاتھوں سے کیسے بچوں گی؟ اور وہ جانتی تھی کہ اگر میں نے شور بھی مچا دیا تو گاؤں والے مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس گاؤں کا سردار ہے، لہذا اب میری عزت خطرے میں ہے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے اس کو ہر طرف سے مدد مل رہی تھی۔ اس حویلی کے اندر ایک نوجوان ملازم تھا، اور وہ اپنے سردار کے کردار کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ میرا سردار کبھی کسی کی اسی طرح مدد نہیں کرتا، یہ ضرور اس لڑکی کے جسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس حویلی میں لایا ہے، اور کسی نہ کسی دن وہ اس لڑکی پر حملہ ضرور کرے گا۔ اور وہ سردار کا اکثر اوقات پیچھا کرتا رہتا تھا۔ اس دن بھی وہ نوجوان ملازم پیچھا کرتا کرتا جب کمرے کے دروازے کے پاس آیا تو اندر سے لڑکی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سارا معاملہ جان گیا تھا، اور اس کے پاس ایک ہتھوڑا تھا۔ اس نے ہتھوڑا اٹھایا، دروازے پر مارا، دروازے کا کنڈا کھل گیا اور وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ اس نے وہ ہتھوڑا سردار کے سر پر مارا، اور سردار کے پیچھے پلٹنے سے پہلے ہی وہ سردار وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اور اس نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اپنے سر پر دوپٹہ لو اور ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ۔ لڑکی نے کہا کہ اگر سردار کو پتہ چل گیا کہ یہ سب تم نے کیا تو وہ تجھے جان سے مار دے گا، لہٰذا میں تیری جان کو خطرے میں ڈال کر نہیں جا سکتی۔ تو اس نے نوجوان نے کہا، تمہیں میری جان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، سردار کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ سردار کو میں نے ایسی چوٹ لگائی کہ وہ مجھے دیکھنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا، اور میں اپنے طریقے سے خود کی حفاظت کر لوں گا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نوجوان نے سردار کی ایک گھوڑی کھول کر اس لڑکی کو دی اور کہا، تم دوسرے گاؤں بھاگ جاؤ۔ اب لڑکی نے دوسری بار بھی دھوکہ کھانے کے بعد اس گاؤں سے فرار ہو گئی۔ جب سردار کو ہوش آیا تو وہ نوجوان اس کے پاس بیٹھا تھا اور کہا کہ اس نے سردار کو کہا، حضور ایک سوداگر نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو زخمی کیا۔ اس لڑکی کو اٹھایا اور آپ کے سب سے قیمتی گھوڑی اٹھا کر لے گیا، اور جب میں آپ کے کمرے کے اندر پہنچا تو آپ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اب سردار اپنے اس ملازم پر شک کرنے کی بجائے اس پر زیادہ بھروسہ کرنے لگا کہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ اب وہ لڑکی اس گاؤں سے فرار ہو کر دوسرے گاؤں جا پہنچی۔ وہ لڑکی جب گاؤں کے اندر پہنچی تو ندی کنارے ایک آدمی مٹکے میں پانی بھر رہا تھا۔ وہ لڑکی ندی کے کنارے اتری، پیاس کی شدت نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ وہ اسی ندی کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے لگی تو اتنے میں بوڑھے بزرگ نے اس نوجوان لڑکی کو اکیلا دیکھا تو اپنا مٹکا ندی کنارے رکھ کر آہستہ آہستہ اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، بیٹی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اور تم نوجوان ہو لیکن لگتا ہے تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی رونے لگی اور کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بوڑھا بزرگ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کو حالات نے کتنا مجبور کر دیا ہے۔ اس نے لڑکی سے پھر پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ لڑکی نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا
تو بوڑھے بزرگ نے دوبارہ اپنے مٹکے کی طرف آیا اور مٹکا اٹھا کر جانے لگا تو پھر اسے خیال آیا کہ لگتا ہے کہ لڑکی کسی مصیبت میں ہے، لیکن انجان آدمی کی وجہ سے مجھے بتانے سے انکار کر رہی ہے۔ اس نے دوبارہ مٹکا وہیں پر رکھا اور اس لڑکی کے پاس آیا اور کہا، بیٹی تو مجھے اپنا باپ سمجھو یا اپنے باپ کی جگہ سمجھو، بتاؤ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ پہلے بھی باپ سمجھ کر مجھے بہت دھوکہ ملا، اب میں مزید دھوکے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹی مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے اس بوڑھے کو کہا، میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس گاؤں کے اندر ایک جھونپڑی بنا کر دیں تاکہ میں اپنا سر ڈھانپ سکوں۔ یہ سن کر بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹی تمہاری مرضی، اگر تم مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تو چلو، میں تمہیں اپنے گاؤں کے سردار کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تمہارے لیے ایک گھر کا بندوبست کر دے گا۔ تو لڑکی نے کہا، نہیں، مجھے کسی سردار کی ضرورت نہیں، اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، وگرنہ میں کسی اور سے مدد لے لوں گی۔ بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹی تم مجھ پر بھروسہ کرو، کیونکہ میرے ساتھ تم میرے گاؤں چلو، میں تمہیں اپنا چھوٹا سا گھر بنا کر دوں گی۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوپہر کا وقت تھا، بوڑھے بزرگ نے جھونپڑی بنانے کے لیے لکڑیاں جمع کی، کچھ سامان ضروری اپنے گھر سے اٹھایا، اس کی جھونپڑی بنانے لگا۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ وہ بوڑھا بزرگ اتنی گرمی میں میرے لیے جھونپڑی بنا رہا ہے تو اس نے کہا، بابا جی میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ جب وہ لڑکی لکڑیاں اٹھا کر دینے لگی تو اچانک بوڑھے بزرگ کی نظر لڑکی کے ہاتھ پر پڑی، تو اس کے ہاتھ کو دیکھ کر بوڑھا بزرگ فوراً جھونپڑی سے اتر آیا اور کہا، تم کس کی بیٹی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا، یہ سوال تم مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے ایک بار کہا ہے کہ میں اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹی تم مجھے بتاؤ کہ تم کس کی بیٹی ہو؟ تو لڑکی پھر خاموش ہو گئی۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، تمہارے ہاتھ پر میں نے ایک نشان دیکھا اور اسی طرح کا نشان میری 1 سال کی بیٹی کے ہاتھ پر تھا، اس لیے میں نے تم سے پوچھا کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ یہ سن کر لڑکی کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس نے بوڑھے بزرگ کو کہا کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہوا تھا؟ کیا وہ مر گئی ہے؟ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، نہیں، میں تجارت پر جا رہا تھا اور راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا اور وہ ڈاکو میری بچی کو اٹھا کر لے گئے، اور 4 سالوں بعد جب ڈاکو کو پکڑ لیا تو انہوں نے کہا، ہم نے تیری بچی کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپایا تھا، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو اس کو کوئی اور اٹھا کر لے گیا تھا۔ جب یہ بات اس لڑکی نے سنی تو وہ اسی وقت اس بوڑھے کے پیروں تلے گر گئی اور کہا، بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اور پھر اس لڑکی نے اس کو مکمل داستان سنائی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ اور بیٹی اسی طرح رونے لگے جیسے سالوں کا درد نکل رہا ہو۔ اس تاجر نے اس لڑکی کو یعنی کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن اس کو یہ افسوس تھا کہ جس بیٹی کو کھونے کے غم میں میری بیوی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، اگر آج وہ زندہ ہوتی تو اس کو بھی اتنی خوشی ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، اب اس بوڑھے کی جوانی واپس آنے لگی تھی کیونکہ اس کو اپنی بیٹی واپس مل گئی تھی۔ ایک دن وہ تاجر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو اپنے ایک دوست کی چٹھی ملی۔ وہ اس کے دوست تاجر کی چٹھی تھی اور وہ اسی شہر سے گزر رہا تھا، اور اس نے اپنے دوست کو کہا کہ جب میں آپ کے شہر سے گزروں گا تو میں آپ کے پاس مہمان نوازی کے لیے آؤں گا۔ اس تاجر نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی ہمارے گھر میں ایک تاجر مہمان آنے والا ہے، تم اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اس کی بیٹی نے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور جب وہ تاجر اس کے گھر پہنچا تو جب اس کی بیٹی اس کے سامنے گئی تو یہ دیکھ کر اس تاجر نے اپنے دوست کو کہا، یہ بات چلن لڑکی تمہارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ یہ سن کر بوڑھے بزرگ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا، اے دوست یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ بد چلن لڑکی ہمارے گاؤں کے اندر رہتی تھی اور یہ گاؤں والوں سے جھوٹ بول کر ایک لکڑہارے کے بیٹے کے ساتھ 1 سال تک رنگ رلیاں مناتی رہی، اور جب اس بات کی خبر گاؤں والوں کو لگی تو یہ اپنے گھر سے بھاگ گئی، اور حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہ بھی سننے کی ملا ہے کہ اس کے دوسرے گاؤں کے سردار کے ساتھ بھی تعلقات ناجائز تھے، اور اس گاؤں کے سردار کی کچھ راتیں گزار کر اس کی قیمتی گھوڑی بھی چرا کر لے گئی۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟
تو اس نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، تم اس لڑکی سے پوچھو کیا یہ لکڑہارے کے پاس نہیں رہی؟ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا بابا جان میں ایک لکڑہارے کے پاس پرویش پاتی رہی، لیکن جب اس بات کی خبر اس لکڑہارے کے بیٹے کو لگی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے بدنام کر دیا۔ یہ سن کر اس تاجر نے کہا نہیں حضور، یہ جھوٹ بول رہی ہے، پورا گاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ یہ تاجر کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے دوست تاجر نے کہا کہ تم اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت نکالو، ورنہ میں سارے گاؤں والوں کو بتا کر تجھے بدنام کر دوں گا کہ تم ایک بچہ لڑکی کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہو اور تمہاری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ تیری بیٹی ہے، اور لوگوں کو میں کہوں گا کہ ایک لڑکی کو اپنی بیٹی کا جھانسا دے کر تم اس کے ساتھ اکیلے رہ رہے ہو۔ یہ سن کر اس بوڑھے کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے اس لڑکی کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے کہا بابا آپ میرے سگے باپ ہیں اور آپ ہی مجھے گھر سے نکال رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ جب لڑکی نے گھر سے جانے سے منع کیا تو اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اپنی بیٹی کو مارنے لگا، اور مارتے مارتے وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ اسی گاؤں کے اندر سے گزر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ ایک لڑکی کو بری طرح مار رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کیا اور اس لڑکی سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے اور تمہیں کیوں مار رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا حضور یہ لڑکی کوئی انجان لڑکی ہے اور مجھے اپنا باپ کہہ رہی ہے، لیکن میں اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ یہ سارے ہجوم کو دیکھ کر سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا یہ لڑکی اس بوڑھے آدمی کی بیٹی ہے؟ تو گاؤں والوں نے کہا حضور یہ بوڑھا تاجر کئی سالوں سے اس گاؤں کے اندر رہ رہا ہے، لیکن ہم نے آج تک اس لڑکی کو پہلے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ یہ میرا باپ ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیر آنکھوں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے، لیکن آخر اس کا بوڑھا باپ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے لڑکی سے کہا کہ تم اس بوڑھے بزرگ کے گھر میں رہتی ہو تو بتاؤ کہ اس بوڑھے بزرگ کے گھر کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے؟ کیا اس نے کوئی گھوڑے پال رکھے ہیں؟ کیا اس کے پاس کوئی پالتو جانور ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے باپ نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے اور ایک کتا اس نے پال رکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور اس بوڑھے بزرگ کے خستہ حال گھر کے سامنے لے گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے بزرگ کو کہا کہ تم جا کر اپنے کتے کو آزاد کر دو۔ بوڑھے بزرگ نے کہا حضور کتے کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ سلطان نے کہا کہ میں جیسا کہہ رہا ہوں تم ویسا کرو۔ بوڑھے بزرگ نے جا کر کتا کھولا تو سلطان نے کہا اے لڑکی تم گھر کے اندر قدم رکھو۔ لڑکی نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ کتا اس کے آ کر پیروں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھے تاجر کو کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میں اس کو جانتا نہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، اگر یہ لڑکی تیری بیٹی نہیں ہے اور تیرے گھر نہیں رہتی تو جب یہ تیرے گھر کے اندر اس نے قدم رکھا تو کیا یہ کتا اس کو کاٹنے کے بجائے اس کے پیروں کو کیوں چومنے لگ گیا؟ تو اس نے کہا حضور میں نے آپ سے جھوٹ بولا، لیکن حضور آج سے 10 سے 15 دن پہلے میں ندی کے کنارے پانی پی رہا تھا تو ایک لڑکی میرے پاس آئی، اس نے مجھے کہا کہ میں لاوارث ہوں، آپ مجھے ایک جھونپڑی بنا کر دیں۔ حضور جب میں نے جھونپڑی بنا رہا تھا تو مجھے اس کے ہاتھ پر ایک نشان نظر آیا، تو جب میں نے وہ نشان دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ اسی طرح کا نشان میری 1 سال کی بچی کے ہاتھ پر تھا، اور میں نے سوچا کہ یہ میری بیٹی ہوگی اور میں اس کو اپنے گھر لے آیا، لیکن اس بات کے بارے میں ابھی تک گاؤں والوں کو نہیں بتایا تھا۔ لیکن حضور 10-15 دنوں بعد میرا ایک دوست تاجر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی فلاں گاؤں کے اندر رہتی تھی اور اس کا کردار بہت زیادہ خراب ہے، یہ بد چلن ہے۔ حضور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو جب میں نے اس کے کردار کے بارے میں سنا تو مجھے لگا کہ یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک طرح کا ہاتھ پر نشان ہونا اتفاق ہو سکتا ہے، اور اس لیے میں نے اس لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔
لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس سے لگ رہا تھا کہ میں ہی اس کا سگا باپ ہوں اور اس لیے میں اس کو بری طرح مار رہا تھا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر اس لکڑہارے کے بیٹے کو اٹھا کر لاؤ۔ سپاہی اسی وقت گئے اور اس گاؤں کے اندر اس لکڑہارے کے بیٹے کو اٹھا کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اس نوجوان کو الٹا لٹکا کر اس کو 100 کوڑے مارو۔ جب سپاہی اس کو الٹا لٹکانے لگے تو اس نے کہا حضور آپ مجھے معاف کر دیں، میں ساری حقیقت بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل حقیقت بتا دی کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کی دعوت دی تھی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس لیے میں نے اس کو پورے گاؤں کے اندر بدنام کر دیا اور اسی وجہ سے یہ پورے علاقے کے اندر بدنام ہو گئی۔ یہ سن کر وہ بوڑھا تاجر بہت شرمندہ ہو گیا اور کہا حضور میں اپنے دوست کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیٹی کا کردار دودھ کی طرح سفید ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے اس لڑکی کو انصاف مل گیا اور وہ اپنے اصلی ماں باپ کے پاس آ گئی۔